अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बरवक्त इक़दामात के नताइज कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी, जबकि पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने दिवाली के त्यौहार के मौके पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ारतें आनी जानी चीज़ हैं। 40 साल से वज़ीर हूँ और ये मेरी 15वीं वज़ारत है। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर नामज़द। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस में अपनी खिदमात का आगाज़ 1980 में किया। इस दौरान वो चीन में पाकिस्तान के 3rd सेक्रेटरी, 2nd सेक्रेटरी और बतौर सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं क्या बजट देते हुए नहीं कहा गया था कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब कौम से खिताब पर एतराफ़ किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा, जबकि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। मुल्क भर में चीनी का बहरान पैदा होने जा रहा है। इंडस्ट्री माहिरीन का कहना है कि गन्ने की क्रशिंग का सीज़न ताख़ीर से शुरू होने से तलब और रसद का फ़र्क बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऑटूल के मुखालफिन का कहना है कि सितंबर में वफाकी इंतखाबात की मुहिम के दौरान कम्युनिटी ने सदमे, गुस्से और नफरत के साथ रद्द अमल ज़ाहिर किया, जब ऑटूल ने तकरीबन 1500 अक़साम के हमले की तर्ज के आतिश असलहा पर लिबरल्स की पाबंदी को मनसूख करने के वादे से पीछे हट गए। कनाडा में दूध की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक दूध की खुर्दा कीमत 10% तक बढ़ सकती है, जबकि दूध की मसनूआत की कीमतें 15% तक बढ़ सकती हैं। ये यकीनी तौर पर एक रिकॉर्ड कायम करने वाला इजाफा है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 17,82,000 तक जा पहुंची। हलाकतें 19,095 हो गईं। अमेरिका ने ऑयल टैंकर कब्जे में लेने से मुतालिक ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी अफवाज ने किसी भी ईरानी तेल बरदार जहाज को कब्जे में नहीं लिया। अमेरिका ने जासूसी के इल्ज़ाम में इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। NSO ग्रुप का नाम इस एंटिटी फहरिस्त में शामिल 4 कंपनियों में से एक है, जिन पर अमेरिकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने के शवाहिद हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 24,79,61,214 हो गई, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 50,39,825 हो गई, जबकि 22,55,31,069 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 19 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 580 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि पंजाब की 52% आबादी को कम अज़ कम कोरोना वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है। पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सिंध में 40% आबादी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। सरबराह NCOC का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 48%, बलोचिस्तान में 17%, गिलगित बल्तिस्तान में 59%,
اسلام آباد میں 87%، جبکہ آزاد کشمیر میں 54% لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں۔ قومی سطح پر کرونا ویکسین کی اوسط شرح 48% ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 580 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,40,678، سندھ میں 4,70,978، خیبر پختونخوا میں 1,78,319، بلوچستان میں 33,280، گلگت بلتستان میں 10,392، اسلام آباد میں 1,07,022، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,489 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,96,06,900 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,901 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,24,085 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,247 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,496 ہو گئی۔ پنجاب میں 12,936، سندھ میں 7,579، خیبر پختونخوا میں 5,757، اسلام آباد میں 941، بلوچستان میں 356، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 741 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری اپنا سب سے بڑا مذہبی تہوار دیوالی آج منا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری اپنا سب سے بڑا مذہبی تہوار دیوالی آج منا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیوالی کے تہوار پر پاکستان میں مقیم ہندو برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے پیغام میں کہا کہ دیوالی پر ہندو برادری کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شرکت سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہندو برادری سمیت تمام اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دیوالی پر پیغام میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دیوالی کا تہوار برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ دیوالی کا پیغام ہے، برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، شکست اس کا مقدر ہے۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ ملک میں ناانصافیوں کے خلاف لڑنا ہی پی پی کا فلسفہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے اقلیتی برادری کی بہبود کے لیے اقدام اٹھائے۔ پی پی کی آئندہ حکومت اقلیتوں کی ترقی کے لیے مزید اقدام اٹھائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پاکستان میں اقلیتی برادریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ہندو برادری نے ماضی میں کراچی کی بڑی خدمت کی ہے۔ ہندو برادری پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاع شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مجھ سے 7 رضوی کی بات چیت فرانس کے مسئلے پر ہوئی تھی۔ تحریک لبیک سے معاملات 2 وزراء دیکھ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے کس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ریسکیو 1122 کی سروس شاندار ہے۔ سپریم کورٹ میں پاناما معاملے پر کیس لڑ رہا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ قطری خط نہیں، ریسکیو 1122 ہے۔ ایک اسلام آباد بڑے بڑے لوگوں کا ہے اور دوسرا وہ اسلام آباد ہے جہاں غریب لوگ پلتے ہیں۔ اسلام آباد میں بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتوں میں آگ بجھانے کے لیے ٹیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگلے ہفتے آپ کو اسلام آباد دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو 20 گاڑیاں دیں گے۔ اصل دین انسانیت کی خدمت اور انسانوں کی جان بچانا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مجھ سے 7 رضوی کی بات چیت فرانس کے مسئلے پر ہوئی تھی۔ تحریک لبیک سے معاملات 2 وزراء دیکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ ریلوے موج کی وزارت تھی، جب تک ٹرین نہ گرے تب تک کوئی نہیں پوچھتا۔ وزارتیں آنی جانی چیز ہیں۔ 40 سال سے وزیر ہوں اور یہ میری 15ویں وزارت ہے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔
سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر نامزد کر دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق مسعود خان کی بطور سفیر تعیناتی کی سمری ارسال کر دی گئی ہے، تاہم باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان امریکہ میں پاکستان کے سفیر نامزد ہو گئے۔ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ کے علاقے کھڑک سے ہے۔ آزاد کشمیر کا صدر بننے سے پہلے وہ پاکستان کے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے چین میں بھی خدمات انجام دی۔ انہوں نے پاکستان کی فارن سروس میں اپنی خدمات کا آغاز 1980 میں کیا۔ اس دوران وہ چین میں پاکستان کے 3rd سیکریٹری، 2nd سیکریٹری اور بطور سیکریٹری کام کر چکے ہیں۔ مسعود خان اقوام متحدہ میں پولیٹیکل کونسلر، اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں کئی فورمز اور انٹرنیٹ گورننس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنا نام کما چکے ہیں۔ فارن سروس کے دوران انہوں نے دفتر خارجہ میں سیکشن آفیسر، ڈائریکٹر اکنامک کوآپریشن، ڈائریکٹر سیکریٹری جنرل آفس، ڈائریکٹر جنرل برائے ایسٹ ایشیا پیسیفک اور دفتر خارجہ کے ترجمان کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کا ریلیف پیکیج مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا نام نہاد ریلیف پیکیج بھی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ کیا بجٹ دیتے ہوئے نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ اب قوم سے خطاب پر اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، جبکہ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ بجلی گیس کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی کیسے نہیں ہوگی؟ حکومت کے بجٹ اعداد و شمار ناقابل اعتبار ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کی کسی بات کو سنجیدہ سمجھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ ملک قرض کے بوجھ میں دب چکا ہے۔ IMF کی شرائط نے قوم کا بھرکس نکال دیا۔ پیکیج کے اعلان کے وقت ہی یوٹیلیٹی اسٹور پر گھی اور خوردنی تیل 65 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 130 روپے کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ کوئٹہ میں 50 کلو چینی کی بوری میں 270 روپے اضافہ ہوا۔ چینی کی قیمت میں دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں کے لحاظ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک روز کے دوران سندھ بھر میں چینی کی ایکس میل قیمت 9 روپے اضافے سے 136 روپے، جبکہ لاہور میں چینی کا ہول سیل ریٹ 132 سے بڑھ کر 141 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں چینی کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ انڈسٹری ماہرین کا کہنا ہے کہ گنے کی کرشنگ کا سیزن تاخیر سے شروع ہونے سے طلب اور رسد کا فرق بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے چند روز قبل گنے کی امدادی قیمت کا اعلان کیا ہے۔ ایک ماہ میں چینی کی ایکس مل 36 روپے اضافے سے 136 روپے کلو، ہول سیل میں 138، جبکہ ریٹیلرز نے اسے 145 روپے کلو بیچنے کی ٹھان لی ہے، اور چینی کے حصول کے لیے عوام کو مہنگائی کے کڑوے گھونٹ پینے پڑ رہے ہیں۔ لاہور میں مقامی چینی کی قلت بحرانی شکل اختیار کرنے لگی۔ ہول سیل مارکیٹ میں مقامی چینی غائب، جبکہ بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی۔ ہول سیل ریٹ 132 سے بڑھ کر 141 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ پرچون بازاروں میں مقامی چینی کی شدید قلت سے 5 روپے کلو اضافے سے قیمت 135 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو چینی کا تھیلا 6200 روپے سے بڑھ کر 6600 روپے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بروقت فیصلے نہ لینے کی عوام کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ادھر سندھ کابینہ نے گنے کی قیمت 250 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ سندھ اسمبلی میں اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ کھاد اور ڈیزل مہنگا ہونے کے باعث محکمہ زراعت نے گندم کی قیمت بڑھانے کی تجویز دی تھی، جس پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔